रम इरशाद फरमा रहा है, इरशाद हो रहा है अल्लाह हो, अल्लाह है। इससे बेहतर क्या कलाम हो सकता है जो अल्लाह से शुरू हो। ऐसा कलाम जिस ज़ात पाक से शुरू हुआ, इसीलिए खुदा जाने जिसने लफ्ज़ अल्लाह में तक पहुंचाई है, मुतकल्लिम कितना बाकमाल। अल्लाह हो, अल्लाह है, ठीक है, लेकिन इसी है का नाम अल्लाह है, तसव्वुर में भी नहीं आता है। अल्लाह है, अल्लाह है के बाद फिर उसका ये कमाल उलूहियत है कि हर शरीक की नफी फरमा रहा है। ये कमाल है, जब अल्लाह मनवा लिया तो शरीक की नफी जरूरी है। ला इलाहा इल्लाहु, कोई शरीक नहीं। मगर कुर्बान हो जाऊं, अल्लाह जाने अल्लाह के क्या क्या नाम हैं। अल्लाह कह के फिर क्या कहा, यानी ये हमारे इल्म के तसव्वुरात से भी आगे है, जो आगे लफ्ज़ आ रही है। ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, इल्लाहु, मगर वही है। हु के माने वो, मगर वो है। फिर ही बताया नहीं कि वो क्या है। ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, इल्लाहु, ये हु है और वा से मुरक्कब है, ये अल्लाह का जाती नाम है। कोई इलाह नहीं मगर इल्लाहु, सिर्फ उसी अल्लाह की। इसे बहस करेंगे, अल्लाह की वही जात है। कैसी जात है? अल हय्युल कय्यूम। वो देखिए, सरकार दो आलम हमारे तरफ ये कुरान पहुंचा रहे हैं, ये लफ्ज़ उन्हीं के इल्म से जो अल्लाह ने अता फरमाई है, उसी इल्म के मुताबिक ये कुरान बन रहा है। तो रसूल फरमाता है अल हय्युल कय्यूम, वो हई है। खुदा जाने हयात इलाही को रसूल किन लफ्जों में बयान फरमा रहा है, किन इल्म के तहत ये हाई की लफ्ज सर्फ हुई है। हाई, हाई है। यकीन फरमाए, अल्लाह का हाई रसूल के लिए कहना रसूल के कामिल इल्म की दलील है। तो जो फरमाए मेरे साथ साथ रहे, हाई, हाई है, सिर्फ हाई नहीं, कय्यूम, हर शय को कायम रखने वाला है। सिर्फ हाई नहीं, कय्यूम पे बहस होगी, हाई नहीं सिर्फ, बल्कि वो कय्यूम भी है। चूंकि सरकार ने अभी भी फरमाया, रात भी मैं चाहता हूं कि जो एक बहस आम बयान नहीं होती उसे की जाए। हाँ, अभी चूंकि अभी फरमाया आपने, चलो वो ये हुआ कि हाई सिफाते सबूतिया में आती हैं। सिफाते सबूतिया 8 हैं, 8। पहले हाई, हयात, हाई, अलीम, कदीर, कदीम, मुरीद, मुतकल्लिम, मुदरिक, सादिक। ये 8 सिफाते सबूतिया हैं। सिफाते सबूतिया के माने अल्लाह के अल्लाह होने का सबूत है। इन्हीं सिफात पर अल्लाह के सबूत कायम हैं। इसी इन्हीं ये जो 8 हैं, इनमें एक लफ्ज आई है कदीम। रात भी मैंने अर्ज किया, कदीम के क्या मानी है? कदीम किसे कहते हैं? किदम जो होती है, किदम जिसकी इब्तदा ना हो उसे कदीम कहते हैं। इब्तदा ही नहीं है, मैं जुमला कहूं, इब्तदा नहीं है, किदम का आगाज नहीं होता। मालूम है तौहीद वो जात है जिसका आगाज नहीं है, जिसकी इब्तदा नहीं है। इब्तदा नहीं है, आगाज नहीं है, तो फिर अब मालूम हुआ कि जो भी ये तौहीद की दलील होगा उसके लिए आगाज का होना जरूरी है। उसके लिए शुरू होने की लफ्ज उसके साथ आएगी, तौहीद के साथ नहीं। लेकिन इसका शुरू होना सबूत होगा उस कदीम की जात का।
یعنی شروع یہ ہوگا، آغاز اس کا ہوگا، قدامت اس کی ثابت ہوگی۔ عجیب ہے، قدیم ہونا اللہ کا مانا جائے گا کہ وہ قدیم ہے اور یہ ثبوت پیش کرے گا، یہی ہوا نا قدیم۔ اب قدیم کی کیا، اور قدیم اب جب اللہ بھی قدیم ہے اور یہ ثبوت جو رسول خدا اور یہ 14 معصومین ہیں، اگر یہ قدیم نہیں ہے تو اگر حادث ہیں تو پھر حادث قدیم کا ثبوت نہیں ہو سکتا، کیونکہ حادث میں تغیر ہوتا ہے۔ تو لہذا ان کا بھی ایک پہلو ایسا قدیم ہونا ضروری ہے، جس قدیم کے پہلو کے تحت یہ کیا بنے، ثبوت توحید، قدامت توحید کا ثبوت بنے۔ اسی وجہ سے قدیم ہو گئے بابا دو، ایک ہے اللہ، وہ ہے قدیم ذاتی۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، بات مشکل تو ہے لیکن اب اسے آسان بیان بھی کرنا ہے۔ ایک ہے قدیم ذاتی، اللہ ہے قدیم ذاتی، باعتبار ذات قدیم ہے، اللہ ہے قدیم ذاتی، اور 14 ہیں قدیم زمانی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، قدیم زمانی، یہ قدیم ذاتی تو نہیں ہو سکتے، شریک تو ہے نہیں اللہ کا۔ دیکھیں یہ قدیم ذاتی نہیں ہوں گے، قدیم ذاتی تو اللہ ہے، جب اللہ ہے قدیم ذاتی تو کوئی دوسرا شریک ہے نہیں، لا الہ الا اللہ تو اس نے خود کہہ دیا، دوسرا کوئی خدا ہے نہیں، کوئی دوسرا قدیم ذاتی نہیں ہوگا، لیکن یہ کیا ہوگا، قدیم زمانی۔ اب قدیم ذاتی اور قدیم زمانی کی تعریف یہ ہے کہ قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالغیر نہ ہو۔ مشکل ہے، اب اسے آسان کیسے کریں گی، یہی اصطلاحات تو مجھے بیان کرنی ہے۔ قدیم ذاتی وہ ہوتا ہے جو مسبوق بالغیر نہ ہو، اللہ اکبر، جس سے پہلے کوئی غیر نہ ہو، جس سے پہلے کوئی دوسرا نہ ہو۔ غیر کے معنی دوسرا، یعنی جس کی ذات سے پہلے کوئی دوسرا ہو ہی نہ، اس کو کہتے ہیں قدیم ذاتی، مسبوق بالخیر، خیر نہ ہو۔ بہت بڑے مسئلے حل ہوں گے، آپ توجہ فرمائیں نا تھوڑی سی، کہ مسبوق بالخیر نہ ہو یعنی اللہ سے پہلے کوئی غیر نہ ہو، اسی لیے تو لا الہ کہہ کر غیر کی نفی کر دی۔ لا الہ جو کہا کوئی دوسرا شریک ہے ہی نہیں، غیر کی تو نفی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لا الہ قدیم ذاتی اللہ ہے کہ جس کے پہلے کوئی غیر نہ ہو، اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے قدیم زمانی۔ قدیم زمانی کی تعریف یہ ہے کہ جو مسبوق بالعدم نہ ہو، جس سے پہلے نہ ہونا نہ ہو۔ توجہ فرمائیں جناب، مسبوق بالعدم نہ ہو، یعنی جب سے اللہ ان کا وجود بنائے، ان کے اور اللہ کے درمیان میں عدم نہ ہو، یعنی عدم کے معنی کوئی زمانہ نہ ہو، یعنی ان کا بننا اور بنانے کے درمیان میں یعنی کوئی شے نہ ہو پھر یہ بنے، ایسا نہیں۔ عدم نہ ہو، عدم کے معنی نہ ہونا، اسی نہ ہونے کا نام تو زمانہ ہے، یہ نہیں ہے تو کوئی چیز اور ہوگی، یعنی ان کے اور بنانے والے کے درمیان میں عدم نہ ہو، یہ ہوتا ہے قدیم زمانی۔ تو اب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کب سے ہیں؟ ان سے پہلے کسی وقت و مقدار و زمانے کا، وقفے کا، فصل کا، ذات اور ان کے وجود کے درمیان میں تصور ہی نہیں ہے، یعنی ان کے اور اللہ کے درمیان میں ان کے وجود
اور اللہ کے درمیان میں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے، کوئی مقدار نہیں ہے، یعنی عدم نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جیسے اللہ ہے ویسے یہ ہے۔ مشکل تو نہیں ہو رہا؟ توجہ فرمائیں۔ کچھ حضرات آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اس کی وجہ کوئی، میں ایسی بات تو نہیں کر رہا جو آنکھیں بھی بند کر دے۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب ایک بات میں ابھی زمانے کی بات کرتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام اور ان کے وجود، ان کے درمیان میں زمانہ نہیں ہے، زمانہ نہیں۔ اب خالق کے بنانے کے لیے مراحل علمی ہیں، علمی، مراحل زمانی نہیں۔ اللہ جب بھی کسی شے کو بنائے گا اس کے لیے علمی مراحل ہوتے ہیں، زمانے اور وقت کے مراحل نہیں ہوتے۔ جیسے ہم کوئی شے بناتے ہیں، تھوڑا سا وقت لگا، پھر دوسری بنا، پھر بنا، پھر بنا، ہمارے لیے وقت لگتا ہے۔ خالق کے لیے وقت نہیں ہے، وہاں مراحل علمی ہیں۔ وہ مراحل علمی زمانہ نہیں کہلاتے، وہ مراحل اس کی عین ذات میں ہوتے ہیں، عین علم میں ہوتے ہیں۔ وہ مراحل اس کی عین ذات میں، جو عین ذات جو اس کا عین علم ہے، اس علم میں مراحل ہوتے ہیں۔ مراحل بھی ہمارے سمجھنے کے لیے یا ہمارے سمجھانے کے لیے۔ جو علم ہوتا ہے، جو علم، دیکھیں، علم، مشیت، ارادہ، قدر، قضا، جس کو بنانا ہے اللہ نے، پہلے مرحلے کس میں آئے گا؟ علم میں۔ علم کے ساتھ کس میں آئے گا؟ مشیت میں۔ مشیت کے ساتھ کس میں آئے گا؟ ارادے میں۔ ارادے کے بعد کس میں آئے گا؟ قدر میں۔ قدر کے بعد کس میں آئے گا؟ قضا میں۔ یہ سارے علمی ہیں، اور ان علمی میں کوئی وقت نہیں لگے گا۔ یہ ہے کہ مشیت میں آنے کے لیے وقت لگے، ارادے میں آنے کے لیے وقت لگے، اور ان میں وہاں تو وقت ہے نہیں۔ اللہ تو وقت کا پابند نہیں ہے، اس کے لیے وقت کا تصور کیسا؟ اگر آپ اپنے اوپر قیاس کریں گے پھر نہیں سمجھ آئے گی بات۔ آپ اپنے اوپر قیاس فرما رہے، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں آنکھیں گھوم رہی ہیں۔ بابا اپنے اوپر قیاس کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات توحید کی ہو رہی ہے، اور آپ قیاس فرما رہے ہیں اپنے اوپر، کہ جیسے ہم ارادہ کرتے ہیں، پھر بات آتی ہے، پھر ارادہ ہوتا ہے، پھر ہم تقدیر کرتے ہیں، پھر قضا ہوتا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے، بس ادھر ارادہ ہوا، ادھر بنانا چاہا، بن گئے۔ یہ جو چاہا ہے یہی مرحلہ ہے آل محمد کے بننے کا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ بس یہ چاہنا جو ہے، بس دیر صرف چاہنے کی لگی، اب دیر نہیں، اسی محبت ہی نے تو چاہا ہے، بن گئے۔ اب ان میں کتنا وقت ہے ہی نہیں۔ اب میں کن کن لفظوں میں عرض کروں؟ جب بھی کہوں گا تب بھی تو لفظیں لگیں گی، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے وہ لفظیں نہیں ہیں، بس چاہو یہ بن گئے۔ اب جب یہ بنے تو ایسے بنے کہ ان کے وجود اور بنانے، اللہ کے درمیان کے بنانے میں وقت نہیں لگا۔ اگر وقت ان سے پہلے ہو اور بعد میں یہ بنے، امام زمانہ نہیں ہے۔ پھر قدیم کی دلیل نہیں ہوں گے۔ اللہ تو قدیم ہے اور ان کے درمیان میں زمانہ آ گیا۔ اے اتنا بھی زمانہ آ گیا، اتنا بھی توحید کی بات ہو رہی ہے، تو پھر جتنا زمانہ آئے گا توحید اتنا تو قدیم کم ہو جائے گی۔ ثبوت دینا ہے انہوں نے اس کے قدیم ہونے کا، جب ثبوت دینا ہے تو کب بنائے خالق نے؟ جو قدیم کے جتنے مرحلے اس کے ثبوت کے لیے ضروری ہیں،
کیونکہ صفات ثبوتیہ میں قدیم آتا ہے. تو اب کیا ہوگا؟ ان کو کیا کر دے؟ ایسا بنائے کہ جس کے بنانے میں عدم نہ ہو، ورنہ عدم اگر ہوا تو محتاج عدم ہو جائے گا. کہ جو عدم کو بھی دور کر سکا وہ اللہ کیسے ہے؟ ان کو بنانے میں عدم اگر رہ گیا تو پھر اللہ تو کمال تو نہ رہا نا اللہ کا. اسی وجہ سے خالق نے ان کو بنایا. ان کے درمیان میں قدامت ہی قدامت ہے، قدامت ہی قدامت. صرف فرق اتنا ہے کہ وہ ہے، یہ ہوئے ہے. باقی فریش کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی اور لفظیں کہیں، اس لیے جناب علی پہلے خطبے میں فرماتے ہیں نہج البلاغہ ہوا کائن لا عن حدث، اللہ ہے، ہوا نہیں، بس وہ ہے، یہ ہوئے ہیں. ہے آل محمد ہوئے ہیں، وہ ہے، وہ ہے قدیم ذاتی ہے، یہ ہوئے ہیں. تو اسی وجہ سے اب یہ دلیل بنیں گے اس کی قدامت کی. اور قدامت کے لیے ضروری ہے جب وہ قدیم ہیں تو پھر علم کب سے دے؟ کیونکہ صفات ثبوتیہ میں سب سے جو کمال ہے وہ رات عرض کیا وہ ہے علم. وہ آپ والے مسئلے کی دفار ہے. جب علم ہے تو کب علم دے ان کو؟ کتنا علم دے؟ کب سے علم دے؟ پھر کون سا لمحہ ایسا ہو کہ یہ ہوں اور علم نہ ہو؟ تو پھر تیرے ثبوت کے لیے کیوں بھیجے گئے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ایسا وقت گزرے آل محمد علیہ السلام پر کہ یہ ہوں اور علم نہ ہو تو پھر اس کے علیم ہونے کا جس پہ صفات ثبوتیہ کا دار و مدار ہے ثابت کہاں ہوں گے؟ ثبوت تو تب ہے کہ یہ ہوں اور تو ان کو علم عطا بھی کرے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علم تو ان کو کیا کرے؟ عطا بھی کرے. اسی لیے اللہ نے توجہ فرمایا، بات ہو گئی، اللہ نے آل محمد علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، دیا. ٹھیک ہے، دیا نا، عطا کیا. یہ عطا کرنا اس کا کمال ہے کہ اللہ نے ان کو علم عطا کیا. اپنا علم ذاتی جو تھا اب وہ اس کا کیا تصور ہے ہمیں تو کوئی خبر نہیں ہے، لیکن انہی کے علم پہ کہتا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہر شے میں نے امام کو دے کے کہتا ہے میں ہر شے پہ قادر ہوں. وہی شے تو ان کو دے دی ہے. جس شے پہ اپنی قدرت کا اظہار کر فرما رہا ہے شے تو ان کے پاس ہے. تو خزانہ علم تو یہ ہیں جن کو عطا کیا ہے علم. جب علم دے دیا، علم دیا، تو اب علم ان کا جو آل محمد کا علم ہوگا کیا ہوگا؟ عطائی. اس عطائی علم کو کہتے ہیں زائد برذات. لیکن علم کون سا ہے؟ اللہ کا علم کیا ہے؟ ذاتی. ذاتی بھی ذات ہے. اسے کسی نے دیا؟ نہیں دیا. کسی، بالکل کسی نے نہیں دیا. جب نہیں دیا اب اللہ نے ان کو علم دیا. جب ان کو علم دیا، ان کو علم دے کے ان کا کیا مقام رکھا؟ ذاتی. ذاتی علم، ذاتی علم ان کو دیا، ذاتی. اب ذاتی علم کی تعریف یہ ہے کہ ذاتی وہ علم ہوتا ہے کہ جب سے ذات ہو وہ ذات سے جدا نہ ہو. اللہ کا علم ذاتی نہیں، وہ تو عین ذات ہے. اگر ہم کہیں کہ ان کا علم بھی عین ذات ہے پھر تو یہ خدا ہو جائیں گے. تو پھر انہیں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ عین ذات اگر ہم مانیں تو پھر اللہ سے مانگنے یا اللہ کو عطا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عطا کرنا ہی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے لینے کے لیے استحقاق رکھتے ہیں. اب اللہ انہیں دے گا. جب دے گا تو ان کا علم کیا ہوگا؟ ذاتی. لیکن ہوگا کیا؟ ذاتی عطائی. زائد برذات، یعنی زائد برذات کے معنی ہیں انہیں کس
اسی نے دیا ہے، بس اس کے علاوہ میرے پاس لفظ نہیں. اسے اگر وہ دوسرے پہلو یعنی انہیں دیا ہے. کس نے دیا؟ اللہ نے. اب معلوم ہو گیا دینے والا اللہ ہے، یہ لینے والے، یہ دو ہی ہو گئے، درمیان میں کوئی فاصل نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، بلا فاصل اللہ نے ان کو علم دیا. اب قدیم ہے، یہ کب دیا؟ چونکہ ان کے اور بنانے کے درمیان میں عدم نہیں ہے. جب عدم نہیں ہے تو پھر جب سے خالق نے ان کو بنایا ہے تب سے یہ علم رکھتے ہیں. غور نہیں فرما رہے؟ جب سے انہیں بنایا ہے خالق نے، جب سے علم رکھتے ہیں. اب میں جملہ کہوں، جب ان کو عطا کیا، ان کو بنایا، تو اب ایک مرحلہ، چونکہ وہ خالق ہے، خالق ہے. مثلا یہ ممبر ہے جی، ممبر کس سے بنائے؟ لکڑی سے، ٹھیک ہے نا. یہ جو طول عرض ہے نا اس کا، یہ لمبائی چوڑائی اس کی کیا ہے؟ ذاتی. یہ طول عرض، یہ لمبا، یہ چوڑا، اس کی کیا ہے؟ ذاتی. ذاتی وہ صفت ہوتی ہے کہ جو وجود سے جدا نہ ہو. اب جب آپ اسے ممبر کہیں گے تو جب سے یہ ممبر ہوگا، ممبر کہلائے گا ہی تب جب اس کا وجود ہوگا. طول عرض و عمق اس کی کیا ہے؟ جسم طبیعی ہے. یہ جسم، اس کا جسم ممبر بحیثیت ممبر، کیا اس کا جسم اسے چھوٹا کر لیں پھر بھی تو لکڑی رہے گی نا، جسم رہے گا. بڑا کر دیں جسم رہے گا. ہاں اگر یہ رہوں ہی نہ پھر تو نام آئے گا نہیں ممبر کا. لیکن جب سے اس کا نام ممبر ہے تو اس کا طول عرض یہ ہے اس کے ساتھ. کوئی مثال صحیح سمجھا رہا ہوں نا جناب؟ جب سے یہ ممبر ہے، کیا اس سے یہ طول عرض عمق اس سے ختم ہو جائے گا؟ نہیں ختم ہو. معلوم ہوا اب اللہ نے آل محمد کو جب سے بنایا ہے تب سے علم ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوا. یہ ممبر جب نہیں بنا تو نہ نام ہے نہ، جب اس ممبر کا وجود ہی نہیں بنا تھا تو آپ اسے ممبر کیسے کہیں گے؟ ممبر تو تب کہا جائے گا جب وجود بن جائے گا. ٹھیک ہے، جب بن جائے گا. یہی اللہ کہہ رہا ہے جو جناب کا ہے کہ اب قرآن میں اللہ کہتا ہے ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان. میرا حبیب تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور ایمان کیا ہے. اب میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر یہ ایمان ہی نہیں رکھتے تھے تو اس مومن کا ثبوت کیسے بنیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہو جائے گی. خدا کے لیے دنیا تو کچھ تو سوچے کہ خالق کے لیے ثبوت بن کے آئے ہیں. جب آئے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کے ثبوت ہے نا. جب ثبوت ہے تو اب یہاں کہا جاتا ہے ما کنتا تدری، تو نہیں جانتا تھا، مل کتاب ولل ایمان. اب آپ میرے ساتھ میری مدد فرمائیں کہ یہ کب کا جملہ ہے؟ نہیں نا، اب آپ میرے ساتھ ذہن ملائیں. وہ والی جھگڑے وہ بات ہی نہیں. اب آپ سے تو بالکل فرمائیں کب اس جملے کو اپلائی کب کریں گے آپ؟ نہیں، وہ تو زمانہ ان کے درمیان میں تو ہے ہی نہیں نا. صحیح زمانہ نہیں، لیکن یہ جو تو نہیں جانتا تھا حبیب کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب اللہ نے ان 14 کو ابھی بنایا ہی نہیں تھا. پہلے آپ سمجھ لیں میری. صحیح میری مدد فرمائے نا. دیکھیں نا، جب اللہ نے آخر یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے نا، اس کی عطا کی ہوئی مخلوق ہے، صرف اللہ تھا. ابھی آل محمد کو بنانا ہے اللہ نے. جب انہیں نہیں بنایا، ان کا وجود ہی نہیں تھا، جب تھے ہی نہیں تو وہ تو صفات تو بعد میں آئے گی جب وجود آئے گا.
علم و ایمان بعد میں آئیں گے جب وجود بنے گا. جب وجود ہی نہیں ہے, یہی جھگڑا ہوا. اب میں نام نہ لوں, اب کیا کریں, آپ کہیں گے نام لیتے ہیں. ہمارے اپنے بھی انہوں نے یہی کہا کہ آل محمد پہ ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ موجود تھے اور جانتے نہیں تھے. یعنی ہم کیا کریں, یعنی ہمارے پاکستان میں یہ بات ہوئی کہ ایک اللہ یہ تھے صحیح, ادھر میں کوئی ضرورت نہیں, یہ تھے اور یہ علم نہیں رکھتے تھے. کیا ایک تصور ہو سکتا ہے کہ 14 کو خالق بنائے اور ان کے پاس علم نہ ہو نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. بھی منطق سے بحث کریں گے. یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ نے انہیں ابھی بنایا ہی نہیں تھا. بننا بھی تو عطا ہے نا اللہ کی. جب ان کے وجود کو خالق نے ابھی بنایا ہی نہیں تھا, یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے. رسول جب تو ابھی بنا ہی نہیں تھا, تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. ان کے وجود سے پہلے کی بات ہو رہی. پہلے کون تھا؟ اللہ. اللہ کہہ نہیں سکتا ہے ایسی بات کہ اللہ نہیں کہہ سکتا. اسے حق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, اگر وہ یہ باتیں نہ کہے, باتیں کھلیں گی کیسے؟ وہ اپنی حقیقت تو خود بتا رہا ہے کہ تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اسی سے تو دلیل دی ہے, تو اس سے بھی میں پہلے موجود ہوں. توحید کا ثبوت تو ہو گیا. تو نہیں جانتا تھا حبیب کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. یہ کس وقت کی بات ہے؟ ابھی ان 14 کو خالق نے بنایا ہی نہیں تھا. جب وجود ہی نہیں ہے, سمجھ آ رہی ہے سرکار؟ جب وجود ہی نہیں بنایا تو اس وقت کہا جا سکتا ہے. اب اسے منطق, علم منطق کی بحث کرتے ہیں, اس علم منطق میں ابھی ثابت کرتا ہوں یہ جملے وہاں آ سکتے ہیں. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان. یہ قضیہ سالبہ ہے منطق میں. سالبہ کہتے ہیں نفی والا. سلب من نفی. تو نہیں جب آئے نا اسے سلب کہتے ہیں. تو نہیں جانتا تھا, ٹھیک ہے. نہیں, اب نہیں کو ہم نے لینا جلا قرآن کے اس پہ بحث کر. تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے. اب دونوں کو نہیں جانتا تھا تو جملہ کیا ہے؟ نافیہ. اس کو منطق میں کہتے ہیں سلبیہ. ٹھیک ہے جی. ذہن پہ بوجھ تو نہیں ہو رہا؟ ذرا ایسے بلند تر صلوات پڑھ دے, میں پھر شروع کروں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئی حل یا علی. اب لوگوں کو بھی آپ کی بھی ڈیمانڈ ہے وہ بھی تو پوری کرنی پڑتی ہے. نعرے تو لگوانے پڑتے ہیں, لیکن یہ اب موضوع ایسا ہے کہ اس میں ابھی نعرے والی گنجائش ابھی پیدا نہیں ہو رہی. وہ میرے ذہن میں آئے, دیکھیں گے. ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کہاں خوش ہوتے ہیں اور کہاں نہیں ہوتے, اور گھبراتے ہیں کہ یہ کیا شروع ہو گیا. حالانکہ یہ کارآمد چیز ہے, اگر سمجھنے والی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. وقت خدا کے لیے ضائع نہیں ہو رہا, بلکہ آل محمد کی معرفت کا ایک سمندر ہے جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. تو قضیہ سالبہ وہ ہوتا ہے. قضیہ کہتے ہیں جملے کو. عربی میں ہم کلمہ کہتے ہیں, اس میں منطق میں قضیہ کہتے ہیں. پھر قضیے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک قضیہ موجبہ اور ایک ہوتا ہے قضیہ سالبہ. موجبہ وہ ہوتا ہے جس میں نفی نہ ہو, ایجاب ہی ایجاب ہو. جیسے زید کھڑا ہے, یہ کون سا قضیہ ہے؟ موجبہ. زید کھڑا ہے, نفی نہیں ہے. صحیح, زید کھڑا ہے, بھی ٹھیک, زید کھڑا ہے. اب یہ ہو گیا قضیہ موجبہ. موجبہ صحیح, موجبہ ایک یعنی یہ دیکھیں 2, زید کھڑا ہے تو حرف ہو گیا نا. زید کیا ہے منطق میں؟ زید کو کہتے ہیں موضوع, کھڑے کو کہتے ہیں محمود. موضوع میم واضاد عین, موضوع, اور اس کو کہتے ہیں محمود. زید کھڑا ہے, ٹھیک ہے. جب زید کھڑا ہے تو یہ جملہ موجبہ ہے.
اس میں نفی نہیں ہے. نفی والے دیکھیں اس بات والے جملے میں موضوع کا ہونا ضروری ہے. زید کھڑا ہے، اگر زید ہی نہیں اگر زید ہی نہیں ہے تو کھڑا ہونا محمول کہاں سے آئے گا؟ تو زید کے لیے کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کے لیے کس کا ہونا؟ زید کا. تو موجبہ جو جملہ ہوتا ہے وہاں موضوع یعنی زید موضوع ہے نا، زید کا کھڑا ہونا، زید کا موجود ہونا ضروری. تو جو فرمائے ہم ثابت کریں گے آل محمد کا موجود ہونا ضروری نہیں. اچھا چلیے اب قضیہ موجبہ میں زید کھڑا ہے اس بات ہے نا، نفی تو نہیں نا، زید کھڑا ہے یہ ہو گیا موجبہ، زید کھڑا ہے ٹھیک ہے. اب آیا زید لیس بقائم، زید کھڑا نہیں ہے. تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. معلوم ہوا ہمارے مطلب کا سالبہ ہے، یہ موجبہ نہیں ہمارے مطلب کا، کیونکہ قرآن نے نفی کی لفظیں استعمال کی ہیں، لہذا ہم اسی نفی والے جملے پہ بحث کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. جیسے مثال ہے کہ زید کھڑا نہیں ہے. اب ذرا آپ ذہنوں پہ زور دیں گے نا، زید کھڑا نہیں ہے کہاں کہاں صادق آ سکتا ہے؟ پہلے غور فرما لیں، مجھے جلدی نہیں ہے. ہاں یہ سمجھانا مقصود ہے، جلدی نہیں ہے نا جناب. زید کھڑا ہے، زید کا ہونا ضروری. مثبت جملے میں زید کا کھڑا ہونا ضروری. یہ ہے زید کھڑا نہیں ہے، اس میں نہیں آیا نہیں. اب اللہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، نہیں جانتا. ایک نہیں آیا. نہیں کون ہے؟ موضوع کون ہے؟ رسول. اس آیت میں موضوع کون ہے؟ رسول. کتاب و قرآن کیا ہے؟ نہ جاننا، یہ ہے محمول. ٹھیک ہے نا. زید دیکھیں زید کھڑا نہیں ہے، زید کیا ہے؟ موضوع. کھڑا کیا ہے؟ نہیں کھڑا، یہ محمول. اب یہاں تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، تو یہاں موضوع کون ہے؟ رسول. اور محمول کیا ہے؟ تو نہیں جانتا تھا کتاب و ایمان کیا ہے، یہ محمول ہو گیا. رسول کیا ہو گیا؟ موضوع. اب زید کھڑا نہیں ہے، اس پر اس وقت بھی یہ بات صادق آتی ہے جب زید خدا کے لیے زید کھڑا نہ ہو بلکہ بیٹھا ہو. دیکھیے زید کھڑا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہے تو وہ دیکھتا تو وہ بیٹھا ہوا ہے، تو کیا کہے گا؟ کھڑا نہیں ہے. فوری نہیں فرما دے. صحیح آپ پوچھتے ہیں کہ زید کھڑا ہے، کھڑا نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے سرکار وہ بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے. پوچھا کھڑا ہونے کا ہے نا. کوئی حرج نہیں، ہمارا روز کا کام ہے، ہمیں کچھ نہیں تکلیف ہوتی. صحیح آپ سنتے رہے، صحیح گھبرا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ زید وہاں پوچھتے ہیں، صحیح پوچھتے ہیں کہ زید کھڑا نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں کھڑا ہے. اب محمول کون ہے؟ زید. کھڑا نہیں ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ بیٹھا ہے. تو جملہ صادق آیا یا نہیں؟ کہنے والا کہتا ہے جی نہیں وہ نہیں ہے، کھڑا ہوا نہیں ہے، تو بات تو ٹھیک ہو گئی، وہ بیٹھا تھا یا لیٹا ہوا تھا یا سویا ہوا تھا. آپ نے جو پوچھا کہ زید کھڑا نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں سرکار وہ بیٹھا ہوا ہے، تو معلوم ہوگا آپ کا کھڑا ہونا وہ جو جملہ تھا وہ نفی ہو گئی. کس کی وجہ سے؟ اس کے بیٹھنے کی وجہ سے. یہ اس کے لیٹنے یا سونے کی وجہ سے. آپ کا کھڑے ہونے کا جو سوال تھا وہ وہی ختم ہو گیا کہ نہیں وہ وہاں یہاں نہیں ہے، وہ لیٹا ہوا ہے. تو آپ کا کھڑے ہونے کا سوال تو ختم ہو گیا.
اب یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرا کہتا ہے کہ زید کھڑا ہوا نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ وہاں کھڑا ہی نہیں ہے، وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے، تو وہاں وجود ہی کی نفی ہو گئی۔ غور نہیں فرما رہے، زید کھڑا ہوا نہیں ہے اور وہ زید وہاں ہے ہی نہیں، کس کی نفی ہوگی؟ کیونکہ وہ وہاں موجود ہی نہیں، تو اس وقت بھی کہا جا سکتا ہے زید کھڑا ہوا نہیں ہے، وہ کہتا ہے سرکار نہیں ہے، وہ اس کا وجود ہی ہے ہی نہیں، تب بھی بات تو صحیح ہوئی۔ معلوم ہوا کہ جب کسی شے کا وجود ہی موجود نہ ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ زید کھڑا ہوا نہیں ہے۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے حبیب جب تیرا وجود تھا ہی نہیں، تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے۔ میرے خیال میری محنت کچھ تھوڑی سی کافی سمجھ آئی یا نہیں؟ یعنی جب رسول اللہ علیہ السلام کا وجود ہی نہیں تھا تو پھر کہا نہیں جا سکتا، صحیح ان کا تو وجود ہی نہیں ہے، جب نہیں ہے تو یہ جملہ کہا تو جا سکتا ہے، اے رسول تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ کب کہا اللہ نے؟ جب وجود ہی نہیں تھا، جب ان کو خالق نے ابھی بنایا ہی نہیں تھا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تو نہیں جانتا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یہ رسول کے لیے اس وقت کی بات ہے جب اللہ نے ان کے وجود کو ابھی بنایا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب بنا کے کہے کہ تو نہیں جانتا تھا، پھر بنانے والا کیسا ہے؟ پھر ثابت کرے نا توحید کو۔ پھر کرے نا ثابت توحید اپنی، بنا کے کہے کہ تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور پھر ثبوت اس کا اسی کو بنائے، کیسے بنے گا؟ کوئی سمجھ آئیے نا جناب، یہ تب ثبوت بنے گا۔ یہ قضیہ سالبہ ہے منطق کا۔ یہ اللہ نے ان کو اس وقت کہا جب آل محمد کو بنایا۔ ان کا بنانا ہی تو ان کا حادث ایک قدیم زمانی ہے، اسی لیے تو یہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتے جو بنایا ہوا ہو، وہ اللہ کہاں ہے؟ یہ اللہ تو نہیں ہے نا۔ جب نہیں ہے تو اللہ نے انہیں کب بنایا ہے؟ جب انہیں نہیں بنایا تو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، یہی ساری یہ ہماری نہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب انہیں اللہ نے ابھی بنایا ہی نہیں تھا تو پھر خالق تو کہہ سکتا ہے نا۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں دیکھو جو آپ کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہوتا ہے تو کتاب کیا ہوتی ہے۔ ہاں ہمیں کیا، ہم کیسے کہہ سکتے؟ صرف خالق ہی کہہ سکتا ہے، اور کہہ بھی آل محمد کو سکتا ہے، اور ان کے لیے نہیں ہے۔ اے آل محمد جب تم نہیں تھے، دیکھ اپنے ہونے کی دلیل دی خالق، جب تم نہیں تھے، نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے، یعنی ذات خدا جب سے ہے جانتی ہے، تم نہیں جانتے تھے چونکہ ابھی میں نے تمہیں بنایا ہی نہیں تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہارا وجود نہیں تھا تو تم نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن جب سے میں نے تمہیں بنایا ہے پھر کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ تم ہو اور نہ جانتے ہو کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر ثبوت بنیں گے اللہ کے حقیقی علم کا، کیونکہ یہ ثبوت کس کے علم کا ثبوت بنیں گے؟ خالق۔ لہذا ان کو اللہ نے اس وقت علم دے کے بھیجا ہے جب یہ بن گئے، اس لیے ان کو کہا راسخون فی العلم۔ غور نہیں فرمایا، صحیح ان کو کہا لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم
قرآن کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں؟ جب یہ آیت آئی نا راسخون فی العلم، آگے آیات متشابہات، یہی ساتھی آیت، تو ایک شخص نے کہا مولا اللہ نے قرآن میں آیات متشابہات کیوں بھیجی ہیں؟ موقع میں بھیجتا۔ فرمایا اللہ نے جان کے بھیجی ہیں متشابہ آیات تاکہ دنیا ہم آل محمد کی محتاج رہے، دنیا ہم سے پوچھتی رہے، ہم انہیں بتاتے رہے۔ اب یہ ہوا کہ یہ کیا ہے؟ راسخون فی العلم، علم میں راسخ ہیں۔ اب پھر آپ کو دیکھیں سما خراشی تو ہے لیکن کیا کریں، راسخون فی العلم، یہ علم میں راسخ ہیں۔ اب دوسرا جملہ، علم ان میں راسخ نہیں، یہ علم راسخون فی العلم، فی ظرفیت کے لیے علم میں راسخ ہیں، علم میں، علم ان میں راسخ نہیں۔ یہی تو سمجھانا ہے سرکار، علم ان میں راسخ، یہ علم میں راسخ ہیں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، درخت زمین میں راسخ ہے، درخت زمین میں راسخ ہے۔ پھر دوسری بات کہیں، بات عقل میں راسخ ہے، یہ علم میں راسخ ہے، درخت زمین میں راسخ ہے۔ تو آپ فرمائیں درخت پہلے ہوگا یا زمین پہلے ہوگی؟ ہائے ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے بابا، درخت پہلے ہوگا یا زمین ہوگی؟ زمین پہلے ہوگی، کیونکہ درخت زمین میں راسخ ہے، تو زمین پہلے ہوگی، درخت بعد میں۔ لیکن جب سے درخت ہوگا ہوگا زمین میں، غور نہیں فرما رہے۔ صحیح، درخت زمین میں ہے، زمین میں، جب درخت زمین میں ہے تو زمین پہلے ہوگی، درخت بعد میں ہوگا۔ لیکن جب زمین سے درخت نکلے گا تو زمین ہی میں ہوگا نا، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ زمین نہ ہو اور درخت ہو، یہ نہیں ہوگا۔ یہ آل محمد ہیں علم میں راسخ، پھر کوئی لمحہ ایسا نہیں علم ہو اور آل محمد نہ ہو۔ اور فرما رہے ہیں کتاب سے دیکھو جی، کتاب کے معنی ہے کہ جس میں تمام اشیاء جمع ہو جائے اسے کتاب کہتے ہیں، ان کا وجود ہی کتاب۔ کتاب کے یہ معنی نہیں جو ہم لیتے ہیں، یہ جو کہ مدون ہو جائے اور دو گتوں کے درمیان، اسے ہی کتاب کہتے ہیں۔ کتاب اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر ساری شے آ کے جمع ہو جائے، اس لیے اللہ نے کہا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کتاب مکنون میں ہے۔ وہ کتاب مکنون کون ہے؟ رسول، وہ ذات رسول ہے۔ وہ کتاب کون ہے؟ ذات رسول۔ لا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر کوئی نہیں ہے مگر کتاب مبین میں۔ کتاب مبین کون ہے؟ ہر زمانے کا امام۔ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو زمانے کا امام نہ جانتا ہو۔ کتاب مانے جس میں شے جمع ہو جائے، یہ ہیں 14 جو اللہ کی کتاب ہیں، جن کے علی فرماتے ہیں انا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے لا نفی جنس کا انہی کے لیے ہے، یہ لا ریب فیہ میں لا نفی جنس انہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اب جب ان کا خالق نے وجود بنایا تب سے علم ان سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہے۔
جدا ہو گیا تو معذاللہ جہالت کا تصور ہوگا. اس لیے ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں عدم نہیں ہے, اس لیے ان کے علم میں عدم نہیں ہے, ان کے علم کی ضد جہل نہیں. اللہ کے علم کی ضد جہل نہیں, عدم ہے. آل محمد کے علم کی ضد جہل نہیں, عدم ہے. عدم. تو ان کو خالق نے جب سے بنایا تو یہ کیا بنے؟ دلیل قدامت الہ بذریعہ علم. علم کے تحت ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں ایک بار چھوٹی بات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے خیال آپ کو کافی میں نے پریشان کیا. ذرا آسان, صحیح آسان کہتے یہ ہے کہ کچھ آپ گھبرائے ہوئے تو آپ کیا کریں. یہ ہوا کہ مامون رشید نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولی عہد بنایا. تو بغداد کے علماء کہنے لگے آپ نے زیادتی کی ہے, ان کو ولی عہد بنایا. بڑی کتابوں میں موجود ہے, بھائی سرکار نے بڑی مشکل سے اسے قبول فرمایا, شرائط کے ساتھ قبول فرمایا. اس نے کہا نہیں آپ کا علم ہونا ضروری ہے. سرکار نے قبول فرمایا. تو علماء سارے مل کے کہنے لگے کہ انہیں ولی عہدی منسوخ کر دیں. تو مامون نے کہا ولی عہدی تو میں منسوخ کروں گا, کوئی وجہ بھی تو بتاؤ, کوئی دلیل ہے تو آپ کے بعد. پھر کہنے لگے کہ سرکار, مامون کہنے لگا کہ ان جیسا علم تو آپ میں ہے نہیں, جتنا علم ان کے پاس ہے تم میں سے کسی کے پاس نہیں. کہنے لگے نہیں ہم مناظرہ کر لیں گے. چیلنج تو ہو گیا کہ ہم مناظرہ کر لیں گے. لہذا اس نے کہا بہت اچھی بات ہے. وہ بھی چاہتا تھا کہ انہیں پتہ تو لگے نا. یہ جو ایسے کہتے ہیں اچھا تم مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, مناظرے میں اگر آپ انہیں شکست دے دیں گے, زیر کر دیں گے, تو میں ان کی ولی عہدی کو منسوخ کر دوں گا, میرے لیے بھی وجہ ہو جائے گی. کہنے لگا میں مرو, ایک جگہ ہے مرو جو ابھی رشیا کے پاس ہے, میں وہاں جا رہا ہوں, ان کو ساتھ لے کے تم اپنے علماء جتنے ان کے ساتھ مناظرہ کرنے چاہتے ہو ان کو ساتھ لے کر وہاں جاؤ, خرچہ گورنمنٹ کا ہوگا, ہم دن خرچہ سارا دیں گے. یہ ہوا کہ 1100, ایک روایت میں 900 علماء, 4 قسم کے مذاہب کے علماء, یہودی علماء, نصارہ علماء, زرتشت علماء جو آگ کی پوجا کرتے, اور دہریہ علماء, 4 قسم کے علماء کو یہ ساتھ لے کے پہنچ گئے وہاں مرو میں. جب مرو میں پہنچے تو انہیں جا کے کہا کہ ہم علماء آ گئے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. علماء نے بیٹھ کے, سارے علماء نے مل کے انہی سے جن کو لائے تھے میٹنگ کی, دیکھیے کل ان کے ساتھ مناظرہ ہونا ہے, کوئی آپ کے پاس علم ہے یا نہیں ہے. کہنے لگے ایسا علم ہے. ایسا علم ہے. اچھا حمران ابن عیون جس کا کل میں نے ذکر کیا وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, یہ خاص صحابی ہیں 8ویں امام علیہ السلام کے. کہنے لگے ایسا علم ہے کہ 1 منٹ میں ہم ان کو زیر کر دیں گے. پتہ نہیں انہوں نے کیسے انداز سے کہا. تو جناب حمران اٹھ کر امام کے بعد بھاگتے ہوئے آئے, امام کو سلام کیا. امام نے فرمایا کیوں جلدی ہے مولا, آپ کے مقابلے میں ایسے علماء آئے ہیں کہتے ہیں ہم منٹ میں شکست دے دیں گے. میں آپ کو بتانے آیا ہوں, آپ پہلے سے تیاری کر لیں. غور نہیں فرما رہے, بس کہا نا تیاری کر لیں. امام نے فرمایا حمران ابھی تک پہچانا نہیں, ہم مادن رسالت ہیں. ہمارے لیے تو کہتا تھے ہم مادن رسالت ہیں, ہمارے لیے تیاری کے لفظیں کیا کہتے ہیں. یہ بھی ایک اس کے عرفان کو بڑھانے کا ایک ذریعہ تھا. سرکار نے فرمایا ہاں معذرت کر لی مولا, اچھا مولا میں بات بھول گیا, یہ بھی عرفان بڑھ گیا, یہ بھی اچھی بات ہے, عرفان بڑھا. سرکار نے فرمایا حمران کل جب ہمارا مناظرہ ہوگا اس وقت دیکھنا امام کے علم کی طاقت کیا ہوتی. اللہ اکبر. دوسرے دن پورا دربار ان کا سج گیا, اور سارے, ایک روایت میں 900 علماء اپنی اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے مامون. اس نے کہا جاؤ امام کو بلا کے لے آؤ. جب آدمی بھیجا امام علیہ السلام کو بلانے کے لیے تو اس نے اعلان کیا امام ابھی تشریف لاتے ہیں, کوئی شخص انہیں پلٹ کر نہ دیکھے. اور اب تو ٹھیک, پلٹ کے پیچھے نہ دیکھے. نمبر 2, کوئی اٹھ کر ان کو اپنی جگہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہ دے, کوئی تعظیم نہ کرے, ان بیٹھے گا بالکل چپ کر کے. وہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے, کسی کو یہ نہیں کہنا آئیے میری کرسی پہ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. یہ جب اس نے اعلان کیا نا, کوئی اٹھے نہیں, کرسی نہ چھوڑے اور بیٹھے رہو بالکل. اب جو آدمی گیا اور جا کے امام سے کہا کہ مولا آپ کو ابھی دربار میں سارے بیٹھے بلاتے ہیں. اب امام نے سب سے پہلے اپنا لباس کیسے بدلا
کہ اپنی دستار اتار کے دستار رسول سر پہ رکھی. اللہ اکبر. وارث دستار رسول اپنا پیرہن اتار کے سرکار دو عالم کا پیرہن پہنا, پاجامہ پہن کر, جوتا سرکار کا پہن کر, عصائے رسول ہاتھ میں لے کر. اب آنکھوں سے جائے میں جملہ کہوں, امامت رسالت میں بدل کے چلی ہے. اللہ اکبر. خرامہ خرامہ سبحان اللہ. جو ہی امام چلے نا, اب آ کے اسی دربار میں جائیے, بیٹھے ہوتے, اس نے کہا کہ پیچھے نہیں دیکھنا, جگہ نہیں چھوڑنا. جو ہی امام داخل ہوئے, صحیح, جو ہی امام داخل ہوئے تو وہ لکھتے ہیں کہ داخل ہوتے ہی ایسی خوشبوئے امامت پھیلی, ہر ایک نے پلٹ پلٹ کے دیکھنا شروع کیا. ہائے ہائے ہائے. ہر آدمی تعظیم کے لیے کہے سرکار آ گئے, تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. ہر آدمی کہتا ہے آئیے میری جگہ بیٹھے, آئیے میری جگہ بیٹھے. جس مامون نے خود اعلان کیا تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا. اب میں جملہ کہہ دوں, یہیں سارے کرسیوں پہ بیٹھ گئے, مامون کی جگہ امام بیٹھ گئے, مامون کھڑا ہوا ہے. یہ ہے جبر امامت. سرکار نے فرمایا تو بھی بیٹھ جا نا, یہ بھی ساتھ بیٹھ گیا. اب روایت ہے کہ جب امام تشریف لائے, وہ جو آدمی آگے بیٹھے ہوئے تھے نا, علماء, 4 مذاہب کے علماء, چپ سے جھکا کے ایسا روب امامت, چپ کر کے وہ بیٹھے ہوئے, جو ہی بیٹھے ہیں نا چپ کر کے. مامون نے ان کی چپ کو اور چپ کرا دیا کہ جن سے تم نے مناظرہ کرنا ہے وہ یہی ہیں. اگلی پچھلی بات گئی. معلوم ہوتا ہے جو امام کا آ کے مقابلہ کرے رسوا تو ہوگا نا, ہونا چاہیے. اب یہ ہوا کہ وہ سر جھکا کے بیٹھے. مامون کہتا ہے کل تو بیٹھنے نہیں دے رہے تھے, کرو نا بات ان سے, کرو نا مناظرہ ان سے. ان میں یہودی ایک عالم بیٹھا ہوا تھا, یہودی کہنے لگا ہم ان سے کیسے, جان چھوڑو کیسے ان سے ہم مناظرہ کریں, ان کی زبان عربی ہے, ہم عربی نہیں جانتے. عبرانی, ان کی زبان عبرانی, ان کی زبان عربی ہے, ہم عربی نہیں جانتے, اور ہم یہودیوں کی زبان عبرانی ہے, یہ عبرانی نہیں جانتے. جب کہا نا یہ عبرانی نہیں جانتے, وہیں سے امام نے ٹوک کے فرمایا خبردار, جہالت کو اپنی طرف نسبت دے, میں عبرانی جانتا ہوں. جہالت کو اپنی طرف نسبت دو, میں تمہاری عبرانی جانتا ہوں. یہ کہہ کر میرے امام نے ان یہودی علماء جتنے بیٹھے تھے ان سے فرمایا بتاؤ تم تورات کے عالم ہو, چپ, حافظ ہو, چپ, قاری ہو, چپ. جو آئے تھے مناظرہ کرنے, حافظ ہو, قاری ہو یا عالم ہو, خاموش. سرکار نے فرمایا اچھا سنو, میں تمہاری کتاب کا, اس تورات کا عالم بھی ہوں, حافظ بھی ہوں اور قاری بھی ہوں. ایسے امام ہونے چاہیے نا یار, ایسے مانے دنیا کیوں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کہہ کر میرے امام نے فرمایا, اس اپنی امام اوپر بیٹھے, یہ نیچے بیٹھے, فرمایا اس تورات کا فلاں رکوع کھولو. انہوں نے تورات کا رکوع فلاں کہنا دلیل ہے, جانتے ہیں نا, علم ہے, فلاں رکوع کھولو. اب انہوں نے کھولا. سرکار نے فرمایا میں اس کی تلاوت کرتا ہوں, تم سنو. فخر داؤد نے پڑھنا شروع کیا. خدا گواہ ہے روایت میں کہ دیواروں سے مرحبا کی صدا آ رہی. جب امام نے یہ رکوع مکمل کر لیا نا, انہی عالموں سے پوچھا تمہیں اسی تورات کی قسم بتاؤ میں نے صحیح پڑھا ہے؟ کہنے لگے سرکار ہماری غلطیاں نکل گئی ہیں. غلطیاں نکل گئی ہیں. یہ کہہ کر بھائی المجالس الفاخرہ میں اگر دیکھنا چاہیں تو میرے امام نے فرمایا کہ تمہیں قسم ہے اسی تورات کی, اور قسم ہے تمہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی, یہ کتاب لے کے آیا ہے جس کو آپ نبی مانتے ہیں. یہ جو رکوع میں نے پڑھا ہے, رکوع تمہاری تورات کا, یہ مجھ رضا کی شان میں ہے یا نہیں ہے؟ جن کی نازل شدہ کتابیں شان میں آئے اسے امام کہتے ہیں. شان میں ہے یا نہیں؟ اور تھی. انہوں نے دیکھا یہ تو سارے شمائل جو ہیں سرکار سے ملتے ہیں,
اب وہ چھپانے لگے. وہ جو دہریہ ساتھ بیٹھا تھا نا, اس نے کہا سرکار یہ حق کو جان کے بھی چھپا رہے ہیں, یقیناً یہ آپ کے شمائل اس میں یہ سارے لکھے, آخر وہ بھی تو عالم تھا, سارے لکھے ہوئے ہیں, یہ حق چھپا رہے ہیں. آقا میں آپ کو بھی نہیں مانتا, آپ کے اللہ کو بھی نہیں مانتا, لیکن میں سوال کرتا ہوں, آپ جواب دے دیں, میں حق چھپاؤں گا نہیں. سرکار نے فرمایا پھر مسلمان ہو جائے گا. ہاں ہاں ہو. فرمایا پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے یہی کہا کہ آپ کا اللہ قادر ہے. اللہ ہے؟ فرمایا ہے. قادر ہے؟ فرمایا ہے. کہا کہ جب قادر ہے تو کیا اللہ ان آسمان و زمینوں کو ایک انڈے میں سمو دے, نہ انڈا بڑا ہو نہ وہ سمٹیں, سمٹنا سمجھتے ہیں, نہ وہ آسمان و زمین سمٹیں اور نہ انڈا بڑا ہو, ایسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. اس نے کہا مثال دے. سرکار نے فرمایا اوپر دیکھ, نیچے دیکھ. فرمایا یہ جو تو نے دیکھا ہے یہ سارا تیری آنکھ کی پتلی میں اللہ تیری آنکھ کی پتلی میں سمویا ہوا ہے یا نہیں؟ کیا یہ بڑی ہوئی ہے یا وہ سمٹے ہیں؟ اللہ کہا نہ یہ کہا نہ وہ سمٹے ہیں اور نہ یہ بڑی ہوئی ہے. کہا کہ جو انڈے جو اس پتلی میں سمو سکتا ہے کیا وہ انڈے میں نہیں سمو سکتا؟ تسلیم تو اس نے کر لیا. سرکار نے مزید پوچھا کیا کام کرتا ہے؟ اسی سے پوچھا یہودی دہریہ سے کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا میں بڑھی کا کام کرتا ہوں, درخان ہوں. کیا بناتا ہے؟ میزیں کرسیاں بناتا ہوں. کس سے بناتا ہے؟ لکڑی سے. اچھا کاریگر ہے, لکڑی سے میزیں بناتا ہے, کرسیاں بنا. ہاں ہاں کاریگروں کو بناتا ہوں. سرکار کے پاس جو عصا تھا نا, عصا آگے کر کے فرمایا اس کی میز بنا دے. اسے علم کہتے ہیں یار, اسے میز بنا دے. اس نے کہا سرکار میز نہیں بن سکتی. فرمایا کیا تو کاریگر نہیں ہے؟ یہ لکڑی نہیں ہے. اس نے کہا سرکار بے شک میں کاریگر ہوں, یہ لکڑی بھی ہے. یہ لکڑی اتنی تھوڑی ہے کہ میز نہیں بن سکتی. فرمایا پھر نقش تو لکڑی کا ہوا نا, تیری کاریگری کا تو نہ ہوا نا. فرمایا نقش انڈے کا ہے, خالق کی قدرت کا نہیں ہے. یہ اس کے کیا ہو گیا اگلا؟ مسلمان یہ ہیں جو توحید کی طرف سے نمائندے بن کے اس کی ثبوت کے لیے آئے ہیں. ان کا علم بتائے گا کہ وہ علیم ہے. آج ازادہ 4 محرم ہے. میرا امام فرماتا ہے ہمارے گاؤں میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. رو لیا کریں, یہ خدا جانے سال کے بعد پھر دن ہمیں ملے یا نہ ملے. آج کے دن جناب امام حسین علیہ السلام نے ازادہ 2 خط لکھے ہیں. 2 ایک خط لکھا ہے جناب حبیب ابن مظاہر کو, کوفے میں ہے نا حبیب ابن مظاہر, بچپنے کا دوست ہے. اور ایک خط امام نے لکھا ہے جناب مسیب خزائی کو, وہ بصرے میں رہتا ہے. آج 2 خط لکھے. یہ جو پہلا خط ہے نا حبیب ابن مظاہر کا, یہ جناب زینب عالیہ کے کہنے پہ لکھا ہے. اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. تھوڑی تھوڑی تیاری کرتے ہیں مصائب کی کہ کس وقت جب ایک گرد نبودار ہوئی نا کربلا میں, تو جناب زینب عالیہ نے کہا فضا ذرا میرے بھائی حسین کو بلا کے لائیں. جب امام آئے تو میری شہزادی نے گلے میں باہیں ڈال کے کہا حسین یہ غبار کیسا ہے؟ کوئی اندھیری آئی ہے؟ فرمایا اندھیری نہیں آئی, کوئی فوج شام سے آ رہی. میں قربان نہ ہو جاؤں, کوئی بصرے سے آ رہی ہے. حسین یہ کس لیے آ رہی ہے؟ فرمایا یہ تیرے بھائی کے مارنے والے. جب یہ کہا نا اس وقت جناب زینب نے کہا حسین آپ کے بھی کوئی مددگار ہیں, آپ نے بھی کسی کو بلایا ہے؟ یہ کہہ کے جناب زینب نے فرمایا حسین جب سے میں کربلا آئی ہوں مجھے معلوم ہوا ہے کوفہ یہاں سے بہت قریب ہے, آپ کا بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر ہے, آپ اسے خط لکھیں. میں جملہ کہوں آپ خط لکھیں, میں دستخط کر دوں گی. حبیب رکے گا نہیں.
माशाल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। जब मेरी पहुंचे गए ना दस्तखत रुकेगा नहीं। जब इमाम ने फरमाया बहन मेरा भी इरादा था, आपने भी तस्दीक फरमाई, मैं खत लिखते हैं। फरमाया अब्बास आइए खत लिखें। जनाब अब्बास ने कलम उठा के लिखा नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब। फरमाया मिटाओ लिखो इन्ना लिल्लाह है। जनाब अब्बास के हाथ से कलम गिरता है। मौला फरमाया मैं हबीब को खत लिख रहा हूं, लिखो मिन हुसैन इब्न अली इला रजुल फ़क़ीह है। अल्लाह जाने कितनी फिका जानता है ये जनाब हबीब। अंत आरफ़ बिहक़्क़िना मिन गैरिक, हबीब मेरे हक को तू जानता है। ये जो जुमला अगला है सारा रास्ता हबीब रोता आया है। इमाम ने क्या लिखा है, जल्दी आना मेरी बहन ज़ैनब तेरे इंतजार में। बहनों का नाम ऐसे नहीं लिखा जाता, कोई मजबूरियां होती हैं ना बाबा। माशाल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए, यही हक होता है। देर ना करना, ज़हरा की बेटियां फकत तेरे इंतजार में है। खत बंद किया, कासिद के हवाले किया, कासिद लेके पहुंचा ना जाके कूफे। रिवायत में आधी रात को दरवाजे पर गया, ऐसा से दस्तक दी। हबीब ने दरवाजा खोला नहीं, अंदर से पूछा मन अंता अलल बाबे, कौन है दरवाजे पर? नहीं आवाज आई अना बुरीदुल हुसैन, और मैं कुर्बान हो जाऊं मैं हुसैन का कासिद हूं। जब इतना कहा ना जल्दी से दरवाजा खोला, गले लगाया, पेशानी चूमी, खुशा नसीब मेरे मौला का कासिद मेरे दरवाजे पर कैसे आना हुआ। इमाम का खत निकाला, दिया, चूमा, चूम कर उसको बिठा के अंदर वाले कमरे में, एहतराम खत इमाम में, अंदर वाले कमरे में जाके जो खत खोला, बस खत खोलते ही मैं क्या कहूं, जो ही तहरीर और दस्तखत पे नजर पड़ी, ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। अब ये रो रहा था कि ज़ौजा दौड़ के आई, क्यों रो रहा है? कहा मैं उजल गया, मेरे मौला का खत आया है, मुझे करबला में बुला रहे हैं। अकेले नहीं आए, बहनें साथ। अजरकुम अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हुसैन अकेले नहीं आए, बहनें साथ हैं। तो बीवी ने कहा तुझे तो खत आया है। मुझे रात 3 मरतबा ख्वाब में जनाब ज़हरा ने आके कहा मेरे हुसैन का खत आने वाला है, हबीब को जल्दी भेजना, मेरी ज़ैनब ज्यादा इंतजार ना करे। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फर। यही हक होता है, ये हक है रोने का, यही हक है पुरसा देने का। जल्दी से जनाब हबीब ने कासिद को भेजा, गुलाम से कहा मेरा घोड़ा लेकर बाहर जाके खड़े हो जाओ। बड़े हालात खराब, पता नहीं कितनी रास्ते बदल बदल के, एक एक दरवाजे पर 2-2 हजार आदमियों का पहरा था। कितने लिबास बदल बदल के जनाब हबीब निकल के देर से जब वहां पहुंचे, गुलाम ने कहा थोड़ी देर और इंतजार करता हूं, अगर हबीब ना आए मैं अकेला चला जाऊंगा, करबला चला जाऊं। जो ही हबीब सामने आए, उस वक्त से घोड़े की आंखों से आंसू जारी थे। कहा गुलाम क्या कहा तूने कि घोड़ा भी रो रहा है, कोई ऐसी गमगीन बात की है? कहा मैंने सिर्फ इतना कहा है अगर हबीब ना आए तो मैं अकेला चला जाऊंगा करबला। कहा तू तो मोमिन लगता है। कहा जा इन्हीं लफ्जों में मैंने आजाद कर दिया, चला जा अपने घर। वो घबरा के कहता है सादत का वक्त अब आया है, मैं घर चला जाऊं, मुझे भी ज़हरा के बेटे की खिदमत में ले चल। जब कहा ना ले चल, कहा अच्छा जल्दी आ मेरे पीछे बैठ जा घोड़े पर। कह रहे नहीं मैं गुलाम रहा हूं, गुलाम आगे आगे। हबीब सवार हुए, अज़ादारों जब हाथ दे करबला में दाखिल हुए, हबीब उतर गए जल्दी से। गुलाम कहता है कभी करबला तो बहुत दूर है। कहा मैंने सवारी पर इमाम के खैमे की चोट देखी है। अल्लाह अकबर, क्या मारिफत है। इमाम का आस्ताना मुझे नजर आया, मैं पैदल चलूंगा। इधर हबीब चले ना पैदल, उधर मेरे इमाम ने फरमाया अकबर, अब्बास, कासिम और मोहम्मद, या ताजीम के लिए साफ बांधो, मेरा हबीब आ रहा है। अल्लाह, ये वो है खुशकिस्मत हबीब। आगे बढ़कर इमाम ने मरहबा कहा, पेशानी पे बोसा देकर इमाम ने तबस्सुम फरमाया हबीब के हाथ पर। जब ये तबस्सुम की आवाज बढ़ी, सहाबा ने तबस्सुम किया, आवाज खेमे में गई। मेरी शहजादी ने कहा फिजा पता कर करबला और हुसैन का तबस्सुम। फिजा वापस जाके कहती है शहजादी मुबारक हो, हबीब आ गया। अल्लाह अकबर, हबीब आ गया है। तो शहजादी ने कहा हबीब से कहो जरा खेमे के दरवाजे आ जाए, मैं तो कहना चाहती हूँ। अदागर जब हबीब आया तो मेरी शहजादी ने कहा फिजा हबीब को मेरा सलाम।
میں قربان ہو جاؤں خدا کی قسم، جناب فضا نے کہا حبیب زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے۔ حبیب میرے منہ پہ تماچے مارنے لگا، اے اللہ یہ کیا انقلاب آیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، کہ زہرا کی بیٹیاں غلاموں کو سلام کر رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، بس 1 منٹ اور مجھے دے دیں، آ گئی۔ دوسرا خط امام نے جو مسیب خزائی کو لکھا، یہ 8 محرم کو 1000 بصرہ 1000 میل بصرے، وہ 8 محرم کو آدمی پہنچا۔ امام نے نیچے نوٹ لکھا، جتنی جلدی آ جائے گا کربلا 10ویں والے دن ملاقات ہو جائے گی، ورنہ پھر قیامت کو ملاقات ہوگی۔ اس لیے آدمی 9 محرم رات کو یہ چلے، 1000 کا فاصلہ، گھوڑوں کو بھگاتے دوڑاتے ہوئے 10ویں والا دن راستے میں آ گیا، اللہ اکبر، پھر بھی یہ کربلا کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں۔ جب کافی دن نکل آیا، دیکھا ایک شخص ہے جو کربلا کے راستے سے آ رہا ہے، دوڑ کر مسیب گیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا من کربلا، کہا کوئی کربلا کا آخری حال بتا جب تو نکلا ہے۔ اس نے کہا مسافر نہ پوچھ، اللہ اکبر۔ میں بہت بڑی مصائب کی لفظ کہنے لگا ہوں، اگر آپ متوجہ ہیں تو، کہا مسافر مجھ سے کربلا سے نکلتے وقت کا حال نہ پوچھ۔ اس نے کہا خدا کے لیے مجھے بتا۔ کہنے لگا میں اس وقت نکلا ہوں جب 18 سالہ جوان زین سے زمین پر، میں کیا کہہ رہا ہوں، جب 18 سال کا علی اکبر، پلسا دے نا پلسا دے جیسے حق ہے پلسے کا، جب زین سے گرانا، زہرا کا بیٹیا کوہنیوں کے بل یا علی کہتے ہوئے چل رہا تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، منہ پیٹ لیا جناب مسیب نے کہ علی اکبر زین سے گر چکا ہے، اب گھوڑے دوڑاتے جا رہے ہیں۔ اب ایک وقت آیا، دیکھے ایک اور آدمی آ رہا ہے، اس کو روکا، کہا مسافر کربلا کا کوئی حال بتا۔ اس نے کہا نہ پوچھے تو اچھا ہے، کہا نہیں بتا۔ کہنے لگا میں اس وقت نکلا ہوں، کہوں جملہ، جب 6 مہینے کا لاشا، میں قربان ہو جاؤ، ہاتھوں پہ لے کر حسین کہہ رہا تھا رزم بے قضائے کا و تسلیما لامر، حبیب نے دوڑایا مسیب خزائی نے، جب حد کربلا میں پہنچا آواز آئی قد قتل الحسین، قد ذبح الحسین۔